बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगा में मेहमान हैं हमारी कुलीग और इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा रेहम खान साहिबा। बहुत शुक्रिया रेहम, जियो तब खैर रागले स्टडी मशे। डेरा मनाना जी, थैंक यू। आज जब पीटीआई के सोशल मीडिया चलाने वाले जो मुजाहिदीन हैं वो जब आपको जिरगा में देखेंगे और फिर सलीम साफ़ी के सामने देखेंगे तो सोचा नहीं था कि क्या करेंगे वो लोग आपके साथ मेरे जिरगे के लिए आते हुए वक्त। सलीम साफ़ी साहब अगर कोई पुख्तन ट्रेडिशन में पला बड़ा हो तो ना सलीम साफ़ी साहब को डरना चाहिए और ना राहम बीबी को डरना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या हाल करेंगे। जो आप सही समझें, जो आप समझें कि सही बात है और सही रास्ता है, उसमें किसी और की डर से, खौफ से उस रास्ते को या उस बात को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो मैं इससे बिल्कुल मैं मुबर्रा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, क्या लोग मुझे क्या अटैक करेंगे। सोशल मीडिया की, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की आप बात करते हैं, मुजाहिदीन की, तो ये बात मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है क्लैरिफाई करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ बहुत लोग बहुत मोहब्बत, बड़ी अकीदत रखते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि जो कोई कहे कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि उसको आप समझें कि वाकई तौर पे वो ऑफिशियल एक लाइन है। और मैं आपको ये यकीन दिला सकती हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तब्दीली की बात करते हैं, मेरे खिलाफ तो गद्दारी के फतवे आपकी ऑफिशियल तर्जुमान शीरी मजारी साहब ने भी कई मरतबा लगाई, ये वो लीड करती है। अच्छा, ये मुझे इसकी मुझे वाकई इल्म में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा राय ये है, और चूंकि अब मैं भाभी भी हूँ तो मेरा हक भी ज़्यादा बनता है और मेरी असर भी इस बात की कि अगर मैं नसीहत करूँ या कोई बात करूँ कि जब आप तब्दीली की बात करते हैं, जब आप चेंज की बात करते हैं, वो तब्दीली आपके ज़ात से शुरू होनी चाहिए। तो इख्तिलाफ हो सकते हैं, जर्नलिस्ट्स आपसे इख्तिलाफ रख सकते हैं, सियासी पार्टीज़ में जो सपोर्टर्स हैं उनके जर्नलिस्ट से इख्तिलाफ हो सकते हैं, ये एक नेचुरल सी ज़ाहिरी सी बात है, लेकिन उसमें नाज़ेबा या कोई बद इखलाकी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी राय है, ये मेरा मशवरा है, और मैंने हमेशा कभी ये रास्ता इख्तियार नहीं किया ना प्रोग्राम्स में। हमसे भी बहुत तजावुज़ हो जाता है। आप पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा हैं, आप समझती हैं बहुत खूब कि हम भी अफरात तफरीद का शिकार हो जाते हैं, गलतियाँ। लेकिन अब अगर डरने की बात आपने कह दी कि हम दोनों अगर पठान हैं तो नहीं डरना, डरे तो उस वक्त भी नहीं जब ये सारे शीशे टूटे हुए थे और इधर बैठते ही वो पत्थर लग जाते थे। लेकिन क्या जियो और जंग के साथ, कि जब एक मुश्किल वक्त था जियो और जंग पे, उसके साथ जो कुछ हुआ पीटीआई के फॉलोअर की तरफ से या धरने वालों की तरफ से, आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत, इस वक्त मैं बाबी से नहीं पूछ रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट रेहम खान से पूछ रहा हूँ, ठीक हुआ? पहली बात तो ये कि हर काम, जो मैंने जो पहले सवाल के जवाब में आपको बताया था कि हर काम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में डाल दिया जाता है कि सोशल मीडिया ने ये कहा या तखरीबकारी हुई, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारी भी सोर्सेज हैं, सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं होती, और भी बहुत से तखरीबकार एलिमेंट्स, अनासर होते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका सहरा मिल जाए तो ये भी हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कमिंग बैक टू किसी मीडिया पे या किसी जर्नलिस्ट पे अटैक करना, मैंने बतौर सहाफ़ी प्रोग्राम्स भी किए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मीडिया जो है या कोई सहाफ़ी भी है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अपना इजहार का हक हासिल है। हाँ, दोनों तरफ से नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू इस्तेमाल की गई, बहुत हमने अगलीनेस देखी गुज़िश्ता साल में, और मुझे बहैसियत एक सहाफ़ी के अफसोस हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कभी भी हमें किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि लोग अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों तरफ से तजावज़ात हुए हैं। मैंने बतौर सहाफ़ी इसकी कभी हिमायत नहीं की, और बतौर इंसान चूँकि अब मैं एक डिफरेंट रोल में हूँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मेरे ख़यालात बदल जाए। मेरी एक ज़ाती वजूद भी है, और मेरा मशवरा या मेरी जो ख़यालात हैं उसका हक मुझे बहैसियत एक इंसान के भी है, माशरे को भी देना चाहिए, और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मेरे जो शरीक हयात हैं उन्होंने भी मुझे ये हक दिया है
اچھا حق دیا ہے، لیکن ٹھیک ہے ہر پختون بولڈ ہوتا ہے اور آپ تو پھر بہت زیادہ بولڈ ہے، لیکن پختونوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیویاں میاں سے ڈرتی بھی ہیں، بعض میاں تو مارتے بھی ہیں. نہیں یہ دیکھیں نا، یہ بات غلط ہے. جب سلیم صافی صاحب بیٹھ کے جرگہ پہ یہ بات کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ریحام خان ایک صحافی کو ایک فلم بنانی پڑی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایکچولی جو میں نے دیکھا ہے تو بیویوں سے پختونخوا کے مرد حضرات بڑا گھبراتے ہیں. اور یہ جو امیج ہے، دیکھیں گندگی، غلط کام، ہاتھ اٹھانا، گھریلو تشدد ہر معاشرے میں ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کو جوڑنا، میں اس کے سخت مخالف ہوں، اس لیے کیونکہ میرا تجربہ ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا قطعاً نہ، لیکن تو یہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کی خواتین ہمیشہ دلیر رہی ہیں اور ساری اپنے خاوندوں سے ڈرتی نہیں ہیں. ہاں اگر خاوندوں کو ڈراتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں جی، ڈراتے بھی ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے. ہماری خان صاحب ڈرتے ہیں. میرا میرمن کا جو کانسیپٹ ہے، جو میرمن کا جو خیبر پختونخوا کانسیپٹ ہے، میرا خیال ہے باقی کلچرز میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی کہ ایک خان صاحب ڈرتے ہیں آپ سے؟ خان صاحب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی لاجیکل بات کریں اور ان کو اچھا آرگیومنٹ پیش کریں تو وہ بات سنتے ہیں. تو ڈرنے والی بات نہیں ہے. خان صاحب نے بھی پٹھان تعلق میں لاجک کہاں ہوتا ہے؟ آپ بتا دیں سچ کہ کتنا ڈرائے ہوا ہے. پٹھان جو ہے نا، وہ خان صاحب میں بھی تو خون پٹھان ہے، تو وہ ڈرنے والی بات نہیں ہے. لیکن آپ ڈرتی ہوں گی یا وہ ڈرتے ہوں گے؟ نہیں، ایسا سچ کہہ دونوں. ہم 2015 کا جوڑا ہے. ہم ایک ماڈرن پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں کے ایک دوسرے کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، کوئی بھی رشتہ، خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں اگر رسپیکٹ نہ ہو، اگر خوف کے ساتھ آپ رہیں، دیکھیں ہم دونوں کی سیکنڈ میرجز ہیں، اگر خوف کے ساتھ ہی رہنا ہو تو کچھ ہی زندگی کے سال باقی رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اتنے باشعور میچور ہیں کہ ہم ایسا چاہیں گے نہیں. تو کوئی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن بحث بھی ہوتی ہے اور کچھ باتیں وہ میرے مانتے ہیں، کچھ باتیں خان صاحب میں ان کی مان جاتی ہوں. خان صاحب تو میرے اتنے شدید مخالف ہیں اور میں ان کا اتنا شدید ناقد ہوں کہ میں نے اس ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو بہت پرانا عزت اور احترام کا تعلق ہے وہ بھی خفیہ رکھا تاکہ آپ کے لیے کسی مشکل کا باعث نہ بن جائے. اب آپ نے پہلی مرتبہ اپنے اسٹوڈیو سے باہر جانا اگر گوارا کیا تو وہ عزت آپ نے سلیم صافی اور جرگہ کو بخش دی. تو خان صاحب نے اجازت دی تھی اور ان سے بات ہوئی تھی، اور ان کا آپ کیا ریئیکشن ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، اگر میرا شوہر اتنا نفرت پالنے والا ہوتا یا اتنا حقارت پسند ہوتا یا اتنا سخت اور خطرناک ہوتا تو اس کی اہلیہ، اس کی بیوی اپنی مرضی سے کہیں نہ آ جا سکتی. تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا یہ ایک مت ہے، ایک یہ وہم ہے. آپ نے بھی یہ وہم پالا ہوا ہے. خان صاحب کے دل میں کسی کے لیے سب سے بڑی بات جس سے میں بہت امپریسڈ ہوں، اور میں یہ آپ کو شرطیہ کہہ سکتی ہوں آن ایئر کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں خان صاحب کی طرح وہ اڈاپٹ کر لوں. کچھ میں پٹھان زادہ ہوں، میں اتنا معافی کی قائل نہیں ہوں جتنا خان صاحب ہیں. تو وہ انتہائی رحم، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ کچھ باتیں آپ کی بھی وہ اڈاپٹ کر لیں. کچھ باتیں انہوں نے ان کی بڑا پن یہ ہے کہ وہ ہر اچھی بات اگر اچھی طرح سے بتائی جائے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کیا چیزیں ہیں جو آپ کے ہم سفر بننے کے بعد انہوں نے اڈاپٹ کر دی ہے؟ کیا کیا تبدیلی آئی ہیں ان کے ہاں؟ ایک تو ڈریس میں آئی ہے. ڈریس میں بھی تھوڑی زبردستی کرنی پڑتی ہے، راستے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں اب آپ، کیونکہ وہ سادہ مزاج انسان ہیں. میری وجہ سے تبدیلی صرف یہ آئی ہے گھر میں کہ گھر اچھی طرح سے چل رہا ہے، اطمینان ہے، وقت پہ کھانا مل رہا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اپنا انہوں نے دھیان کبھی زندگی میں دیا نہیں، ہمیشہ اوروں کو انہوں نے سامنے رکھا، اور کبھی اس وجہ سے اپنا بھی نقصان کیا جب اوروں کو سامنے رکھا. تبدیلی ان میں صرف یہ ایک میری سب سے بڑی جو خواہش تھی، تبدیلی اور لباس کی تو باہر کی تبدیلی ہے. خان صاحب کی ذات میں تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ میں نے ان کو یہ حوصلہ اور یہ اعتماد دیا ہے کہ خان صاحب جب آپ اپنے دل سے، دماغ سے فیصلہ کریں گے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا، جو آپ کی ذات ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ جب کھل کے سامنے آئے گی لوگوں کے پاس، تو میں اور میری سپورٹ، انکنڈیشنل سپورٹ آپ کے لیے حاضر ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ اگر خان صاحب کی جو صحیح معنوں میں جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، وہ لوگ اس سے ابھی تک
میرا خیال ہے کہ وہ عیاں نہیں ہے. جب وہ باہر آتے ہیں تو میرا بھی یہ امیج تھا ان کے بارے میں کہ شاید بڑے غصے ناک ہیں, شاید بڑے سخت مزاج ہیں. ہم نے کبھی ہنستے ہوئے دیکھا نہیں ہے, کبھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہے اوئے فلاں اوئے فلاں. آپ نے کبھی مسکراتی ہوئی ان کو دیکھا ہے؟ میں تو جی مسکراتے میں نے دیکھا تھا جب آرمی چیف سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے. اب یہ دیکھیں یہ ادھر جرنلسٹ والی آپ نے بات کر دی ہے, سلیم صافی بھائی نے ابھی. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جو ان کو کہا ہے کہ اپنی جو آپ کی ذات ہے, میں صرف آپ کو یہ اعتماد دے رہی ہوں کہ وہ بہت خوبصورت, بہت حسین, بہت مزیدار لطیفے سناتے ہیں, بہت خوش مزاج ہیں, مجھ سے زیادہ خوش مزاج ہیں, مجھ سے بہت زیادہ مسکراتے ہیں, اور بہت زیادہ شفقت کا رویہ ہے ان کا بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ. تو وہ میری وجہ سے تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے آپ ہیں وہ کھل کے ذرا سامنے آئیں. میری ریکویسٹ یہ تھی کہ خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ زیادہ وقت خیبر پختونخوا میں لگائیں, وہاں صحیح معنوں میں تبدیلی لے کے آئیں, وہاں فوکس کریں, وہاں رہا کریں. اور کچھ میں نے ان کو یہ کہا کہ جیسے آپ گھر میں ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, جو آپ کی نرم لہجہ ہے وہ نرم لہجہ ہم باہر بھی دیکھیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ تبدیلی تو آپ نے دیکھی تو پھر وہ بھی چلا جاتا. ادھر آپ لوگوں نے ایسے ڈراؤنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, شاہ فرمان صاحب غصے میں ہوتے ہیں, وہ دوسرے ہمارے پرویز خٹک صاحب کے اپنے مسائل ہوتے. شاہ فرمان صاحب تو ویسے کبھی غصے میں نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کا امیج نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے. وہ تو کافی جس کو کہنے طنز و مزاق کے کافی لوگ ان کا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور پرویز خٹک صاحب کبھی ایسی کوئی خطرناک قسم کا تو امیج نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے. اچھا, کتنی مرتبہ ابھی تک آپ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے؟ ہماری لڑائی کرکٹ کے دوران, لڑائی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جہاں کہ میں کہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کیونکہ کرکٹ نہیں دیکھا جا سکتا ان کے ساتھ. کرکٹ کے وقت وہ ان کو وہ کپتان موڈ آ جاتا ہے کہ مجھے کرکٹ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. تو اس کے علاوہ کبھی ایسے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں وہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں جو اکثر شادی میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری جو پرسنالٹیز جو ہیں وہ بہت سملر ہیں. یعنی وہ بھی اینٹی سوشل ہیں, میں بھی اینٹی سوشل ہوں. میں بھی گھر پہ زیادہ پسند کرتی ہوں وقت گزارنا. آپ دونوں پھر کیسے پٹھانے کے اتنے مہینے ہو گئے اور ابھی تک لڑے بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے؟ جی ہم میں نے آپ کو کہا, ہم باشعور 2015 کا جوڑا ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑی مختصر ہے. اور میں اس بات میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کے رشتے جو قریبی رشتے ہیں, اور خان صاحب کی بھی, اور یہ خان صاحب کا بڑا پن ہے, مجھے غصہ آ جاتا ہے اکثر باتوں پہ, لیکن وہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے سمجھا دیتے ہیں. ان کے اوپر غصہ نہیں آتا, لیکن اگر کسی اور بات پہ غصہ آئے تو مجھے سمجھا دیتے ہیں کہ معاف کر دیا کرو, کوئی بات نہیں, تمہارا ایک رتبہ ہے, ایک لیول ہے. تو وہ میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن میں اتنا. اچھا ریحام, جس طرح دھرنے شروع ہوئے 14 اگست کو, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اسکرپٹ بہت پہلے لکھا گیا تھا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی شادی کا اسکرپٹ بہت پہلے لکھا تھا, اناؤنس بہت بعد میں کر دیا. پہلی مرتبہ یہ اسکرپٹ آپ دونوں نے کب لکھی؟ دیکھیں اسکرپٹ ہماری جو ہم نے بتایا ہے, جیسے کہ بہت جلدی فیصلہ کیا. جب خان صاحب نے پرپوز کیا تو اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا, اور کچھ اعتراضات. یہ پہلی مرتبہ کب پرپوز کیا انہوں نے, کون سا مہینہ تھا؟ پہلی دفعہ کب پرپوز کیا, مہینہ تو مجھ کو یاد نہیں, جھٹ ہی پرپوز کر دیا. یعنی کہ جو آپ اسکرپٹ لکھنے کی بات کریں ایسا کچھ نہیں تھا. میری کوئی ان سے جان پہچان یا کوئی کہیں اور سے, جیسے ابھی میں نے کل پرسوں کہیں دیکھا ہے کہ کسی ہمارے جنرل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملاقات کرائی اور شادی کا پلان بنا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہت اچھی طرح سے جس طرح کے نہیں, آپ کے بارے میں کم از کم میں کلیئر ہوں کہ آپ کا جرنیلوں وغیرہ ایجنسیوں کے ساتھ میں نے کچھ اچھا چلیں شکر ہے. وہ دوسرا شک کیا جا رہا تھا, کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کو MI6 نے لانچ کر دیا ہے. بالکل ادھر تو پھر نہیں ہے, ادھر تو خیر مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جی لنڈن پلان کا حصہ ہے. لیکن میرا خیال ہے پاکستانی جو معاشرہ ہے نا, ہم سے لوگوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ ہم وہمی ہو گئے ہیں. پاکستان میں لوگ وہمی ہو گئے ہیں, تو جب کوئی سچ بولتا ہے تو ہمیں اعتبار نہیں ہوتا. لیکن ریحام خان کی خوش نصیبی ہے کہ میں پاکستان آئی تو میں کچھ ایسے لوگوں سے ملی, عام لوگوں سے ملی, جس کی وجہ سے میں نے جانا کہ یہ لوگ جو ٹی وی پہ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں, ایسا پاکستان نہیں ہے. اور میں ان کی وجہ سے مستقل پاکستان میں اپنا گھر بنانے کا میں نے سوچا. اور یہ ضرور ہمیں یہ اپنی ذہن جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. نہ میرا کسی ایجنسی سے تعلق ہے پاکستانی, نہیں, اس کی گواہی تو میں بھی دیتا ہوں. اکثر جب لوگ یہ بات کرتے تو میں ان سے کہتا کہ وہ شک کی نظر سے اس لیے دیکھتے ہیں. میں پہلے سے جانتا ہوں, وہ اگر ایجنسیوں کے کہنے پہ آتی
تو پھر یہ نہ ہوتا کہ نیوز ون سے شروع کیا پھر آج والا. میں ایکچولی آن ایئر بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ جب میں آئی تو میری اردو کافی کمزور تھی، تو سب سے بہترین آپ نے مجھے مشورہ دیا، اس وقت تجویز دی کہ آپ اردو کے اداریہ پڑھا کریں، اور کیونکہ اردو پڑھنے میں مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی تھی تو آپ نے کہا کہ اردو. تو میں نے خاص طور پہ محنت کی سلیم صافی صاحب کے کہنے پہ کہ اردو اپنی آپ پہ توجہ دیں اور امپروو کریں. اور اب آج کل میں نے پھر جب ادھر پتھر برستے تھے تو میں اپنے چیف ایگزیکٹو کو تالا بھی دیتا تھا کہ دیکھیں اگر اس وقت آپ جیو میں لے آتے تو آج خان صاحب جیو کے داماد ہوتے. دیکھیں اگر صحافیوں کے تمام مشورے لے لیے جائیں تو پتہ نہیں کہ کیا بربادی کی طرف ہم جائیں گے یا خوشحالی کی طرف. اچھا، یہ جب خان صاحب نے پہلی مرتبہ پروپوز کیا، وہ جو انہوں نے دھرنے میں اعلان کیا تھا کہ یہ کام جلدی کر لو تاکہ میں شادی کر لوں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ یہ مجھ سے مشورے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس اتفاقاً اس دن میں کسی شو پہ جا رہی تھی تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ دھرنے میں اس قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جتنے شیخ رشید صاحب ساتھ کھڑے ہوئے خوش ہو رہے تھے تو شاید وہ کوئی اسی وقت کی کوئی ملی بھگت تھی، کوئی شاید ایک، میرا خیال ہے کہ دھرنے کی سپیچز بڑی لمبی شاید ہو جاتی ہوں گی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے طور میرا خیال ہے سیریسلی نہیں کہا ہوگا. کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا اپنایا تھا؟ بالکل پٹھان طریقہ جی، جیسے کہ ایک ارینج میرج کا پروپوزل جاتا ہے آمنے سامنے، انتہائی ان رومانٹک قسم کا. اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کسی کے تھرو کہ جی والدین کے نام بتائیں، تو مجھے ظاہر ہے اب آپ سوچیں کہ کسی صحافی سے پوچھیں جناب نہ کہ آپ والدین کے نام بتائیں اور اس قسم کی کوئی بات کریں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کیا جواب آگے سے دیا ہوگا، لیکن وہ بڑی نیک نیتی سے استخارے کا اور اس طرح کا سوچ رہے تھے. تو خیر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ بالکل بھی مجھ کو جانتے نہیں تھے. میری صرف ملاقات 2-1 انٹرویوز میں ہوئی تھی شاید، تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے بڑا ہی ڈائریکٹ، یعنی کہ راتوں رات ہی یہ اس قسم کا بات ہوئی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، اور تو میں نے اور میرے ساتھ نکاح کر دو ورنہ میں دھرنا دوں گا. دھرنا دے بھی دھمکی دی؟ کچھ اس طرح نہیں، لیکن میں نے آگے سے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ایک تو مجھے جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، اور دوسرا آپ کا ایک سٹیٹس ہے. کیونکہ میں نے 10 سال لگائے اپنی آپ کو ایک سیلف میڈ خاتونوں میں، تو مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن بنانے کے لیے. اور اس کے بعد میں واقعی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، دوبارہ وہ کسی اس انفلوئنس میں نہیں آنا چاہتی تھی. اور پھر ایک اتنے بڑے سیلیبریٹی لیجنڈ پولیٹیکل لیڈرز، سیاست دان سے تو شادی یقیناً نہیں کرنا چاہتی تھی. تو مجھے یہ شوق ہوا اور میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں کیوں چاہوں گی، کیونکہ یہ تو بڑی کمپلیکیٹڈ سی لائف ہو جائے گی، اور میں تو بہت بولڈ ہوں اور بہت منہ پھٹ ہوں، اور میں بہت ایک میری ڈائریکشن ہے. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہی بات ہے کہ مجھے یہ دکھائی دیا کہ تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، کہ تمہارا جو قبلہ ہے، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا قبلہ صحیح ہے اور تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. تو ایسی خوددار جو انسان ہے وہی میرے ساتھ چل سکتا ہے، اور جس نے اسٹرگل کی ہوئی ہے، کیونکہ تم نے بڑی مشکل زندگی دیکھی ہوئی ہے، تو تمہاری جو میری مشکلات ہوگی تم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لو گی. مجھے یہ لگتا ہے شادی کے بعد زیادہ تبدیلی آپ کی زندگی میں آئی ہے یا خان صاحب کی زندگی میں؟ میرا خیال ہے خان صاحب کی زندگی میں زیادہ تبدیلی آئی ہے، اس لیے کیونکہ وہ بہت آزاد خیال ہیں، کیونکہ میرے اوپر انہوں نے کوئی بندش نہیں لگائی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی دوپٹہ پہننے کو کہہ دیا، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا. ان کی کنجوسی بہت مشہور تھی اور آپ کی فیاضی بہت مشہور تھی. ان کے گھر میں چائے بھی نہیں ملتی تھی، اور آپ کے ہاں جو ہے ظاہری بات ہے آپ مہمان نواز قسم کی تھی. اس حوالے سے کوئی چینج آیا ہے؟ اس کی وجہ سے بہت بڑا چینج آیا ہے، اور یہ کنجوسی نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص اتنا فراخ دل ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے پیسے اس کے پاس ہیں، اور بہت زیادہ اعتبار کرنے والا. تو یہ بہت بڑا پہلو ہے جو کہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. خان صاحب کے گھر میں ان کے لیے بھی چائے نہیں تھی، اس لیے کسی اور کے لیے چائے نہیں تھی. تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ گھر میں آ کے شاید اس سے پہلے یہ شرط تو نہیں رکھی تھی کہ ریحام آ تو رہی ہوں میرے گھر میں لیکن کھانا وانا اپنے ساتھ لے کے؟ نہیں، بالکل ایسی نہیں تھی. اور سب سے پہلی بات جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ جیسے اکثر اینکرز جب ہمارا واسطہ پڑا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب
اکیلے چائے پی رہے ہیں یا کہوا پسند کرتے ہیں اور کھانا شروع کر کے وہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب انٹرویو کیا ہوگا کہ اگر 5:30 بج گئے تو انڈا اور چپاتی کا ٹائم آ گیا ہے. تو پہلی دفعہ جب میں نے بھی دیکھا تو مجھے ظاہر ہے ہم پختون لوگ ہیں تو مجھے ذرا وہ لگا کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ کیا وجہ تھی کہ گھر میں صرف وہی چیز ایک دستیاب تھی اور ظاہر ہے ایک اسپورٹس مین ہے تو اسپورٹس مین کو ایک سرٹن وقفے سے کھانا بھی چاہیے. لیکن گھر میں آ کے انہوں نے کوئی شرط مجھ پہ نہیں رکھی, لیکن یہ ہے کہ مجھے آزادی دی ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جو کچھ گھر کی اگر میں نقشہ بدل لوں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سی خواتین, پاکستانی خواتین, شاید یہ بندشیں ہوتی ہیں کہ ہر بات پوچھ کے, لیکن ان کو وہ ملنگ اللہ لوگ قسم کے شخص ہیں تو ان پہ کوئی بندش نہیں. اس حوالے سے وہ بڑی حد تک انگریز تھے. ریحام خان نے عمران خان کو کتنا پاکستانی اور پختون بنا دیا ہے؟ کافی حد تک جی. وہ ایکچولی کبھی بھی انگریز نہیں تھے, لیکن ایک انسان جو بہت مصروف ہوتا ہے, دیکھیں میں تو عورت بھی ہوں لیکن میں 10 سال سے کام کر رہی تھی تو میں بھی کھانا پکانا بھول گئی تھی. اب مجھے دوبارہ ایک ہاؤس وائف کے جو رولز ہوتے ہیں ان کی طرف مجھے بڑھنا پڑا ہے. لیکن خان صاحب بہت عرصے سے بہت مصروف زندگی گزار رہے ہیں تو نہ وہ اپنے کھانے پہ توجہ دیتے تھے اور چاہیے یہ تھا کہ کسی وقت میں کوئی اس طرح ڈیمانڈ کر لیتے کہ جی, لیکن وہ ہیں ہی بہت سادہ طبیعت ہیں. ابھی بھی مجھے زبردستی انسٹرکشنز دینے پڑتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کھانا ہے اس وقت کھانا ہے. تو وہ ان کی زندگی انہوں نے بہت سادہ کی ہوئی ہے, اس لیے کچھ چیزیں ان کو خیال اس لیے نہیں آتا کیونکہ وہ انہوں نے ان چیزوں کا اپنے لیے بھی خیال رکھا. ناظرین, ریحام خان صاحبہ کے ساتھ باتیں بہت ہونی ہیں, سیاست سے متعلق بھی, پی ٹی آئی کی سیاست سے متعلق بھی. یہ کہ پختون کا ذکر تو بہت کر رہی ہے, لیکن پختونخوا کی حکومت میں ان کی کتنی مداخلت ہیں, یہ اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی ان سے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین, آج کے جرگے میں ہماری مہمان وائف آف عمران خان یعنی ریحام خان. یہ اب میری صرف یہ شناخت رہ گئی ہے. نہیں, وہ تو ابھی اس وقت باتیں اس حیثیت میں ہو رہی ہیں, کچھ سیکنڈ پارٹ میں تھوڑا سا میرا رویہ تبدیلی. اور پہلا سوال اس زمانے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شادی کے بعد قیمتی سب سے زیادہ مہنگا تحفہ پارٹی کے کس لیڈر نے دیا؟ جہانگیر ترین صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, پرویز خٹک صاحب نے, یا کسی اور نے؟ سچ بتانا. بالکل سچ بتاؤں گی کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پہ سنا اور مجھے واقعی افسوس ہوا. کیونکہ افسوس اس لیے ہوا کیونکہ میں نے سنا کہ کہیں سے کوئی 1.5 کروڑ کی کوئی ہیرے کی انگوٹھی ہے جو ایک لیڈر نے دی ہے اور اس وجہ سے ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ جناب بھابھی کی گڈ بکس میں ہیں. تو میں نے اس اینکر سے تو گلہ نہیں کیا کیونکہ وہ میرا خیال ہے اب بیانڈ ریڈیمپشن ہے, ان سے گلے چھوڑ دیے جائیں. لیکن اس لیڈر سے میں نے کہا یہ اس طرح مجھے بدنام کریں, وہ مجھے بتائیں کہ وہ 1.5 کروڑ کی ڈائمنڈ رنگ گئی کہاں, کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن مجھے ملنی چاہیے. اکثر ہمیں جو تحفے تحائف آتے ہیں وہ چونکہ خان صاحب کھجوریں پسند کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں کھجوروں اور اجوا کھجور بہت آتی ہے. تو اجوا کھجور بہت آتی ہے. نواز شریف صاحب بہت آتے جاتے ہیں سعودی عرب اور وہاں سے کھجوریں وغیرہ لاتے بھی بہت ہیں. نواز شریف صاحب کی طرف سے شاید اجوا کھجور کم از کم میرے ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی. نہیں تو انہوں نے یا کسی اور حکومتی شخصیت نے شادی پہ کوئی تحفہ نہیں بھیجا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی, میرا خیال ہے نہیں. اور خود مبارکباد بھی نہیں دی آپ کو یا خان صاحب؟ مجھے تو سرٹنلی نہیں دی اور خان صاحب کو بھی میرا اگر دی ہوتی تو شاید میرے, لیکن ہماری کسی اور مخالف لیڈر نے؟ مجھے ذہن سے ایسے نہیں کہ کوئی, جو میرا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب نے دی تھی بڑے مہینوں کے بعد, لیکن اور کوئی میجر سیاسی لیڈر الطاف حسین صاحب کا تحفہ پھر وہ بھی تحفہ بھی نہیں ملا. دراصل میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی, کسی کا بھی تحفہ اناؤنس ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ لیکن دیکھا بھی نہیں, ملا بھی نہیں. جس طرح خان صاحب کے ساتھ دھرنوں میں دھوکہ ہوا اسی طرح آپ کے ساتھ تحفوں میں دھوکہ ہو جاتا ہے. خان صاحب کے ساتھ تو دھرنوں میں جو کچھ ہوا
میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی خان صاحب میں دھرنوں کی وجہ سے آئی ہے، اور ہماری پاکستانی قوم میں تبدیلی آئی ہے دھرنوں کی وجہ سے. دھرنوں کی وجہ سے میں نے اپنی خاندان میں دیکھا ہے. شادی تو بڑی تبدیلی تھی، شادی بھی بڑی تبدیلی آئی. لیکن اگر میں دھرنوں سے اور جو وہ باتیں کر رہے تھے اگر میں امپریس نہ ہوتی تو میں کبھی عمران خان فالوور یا عمران خان فین نہیں تھی. نہیں، واقعی ان کی ذات میں بھی اس حوالے سے تبدیلی آئی. تبدیلی یقیناً آئی ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایسے، میں چاہتی ہوں کہ وہ جس قسم کے لیکچرز دیتے رہیں، جو باتیں کرتے رہیں. لوگوں نے مجھے کہا ہے دھرنے کے بعد کہ ہم مس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں جگایا ہے، انہوں نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں اور ہمارے کیا حقوق ہیں. اور یہ جو سیاسی شعور ہے یہ صحیح معنوں میں دھرنوں میں آیا. خان صاحب میں کیا تبدیلی آئی؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ ایک شخص جو کہ تنہائی پسند ہے، جو کہ ایک سیلیبریٹی رہا ہے، اس نے آ کے عوام کے ساتھ 126 دن گزارے، کم از کم میرا خیال ہے 27 دن تو صرف کنٹینے پہ گزارے، ورزش کے بغیر، جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کا سب سے ایک ڈسپلن ہے. اور جو وہ چیز سب سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں، یعنی کھلی فضا، جنگل میں وہ رہتے ہیں اور وہ یہ پسند کرتے، ان کے لیے یہ بڑی قربانی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ جب وہ کنیکٹ کیے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے نہیں، اس معاملے میں آپ بڑی خوددار سے بڑھ کے میں کہوں گا خود سر سی ہیں. تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی اور آپ نے سمجھا دی کہ آئندہ کے لیے کسی اور کے مشورے اور اسکرپٹ پہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، اپنی سوچ سے کام کرنا. دیکھیں، خان صاحب کے بارے میں ایک بات جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ خان صاحب شاید وہ کیپٹن نہیں ہیں جو کہ 1992 میں لوگ جانتے تھے. جب انسان پالیٹکس میں آتا ہے، سیاست میں آتا ہے، جب پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو جمہوریت کا راستہ جب اختیار کرتا ہے تو اس کو پھر جمہوری ہونا پڑتا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے جو خان صاحب کے بارے میں یہ ہے نا کہ ڈکٹیٹوریل ہیں، ڈکٹیٹر کی طرح ہے، یا اپنی مرضی کرتے ہیں، یا اکثر لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں. تو مجھے تو گرا یہ تھا کہ یہ اپنی مرضی نہیں کر رہے تھے، کسی اور کے مشورے پہ دھرنے شروع کیے تھے. میں تو کہتا ہوں آپ کی طرف اپنی مرضی. جس طرف آپ کا اشارہ ہے میرا خیال ہے وہاں تو کوئی نہیں تھا، کیونکہ اگر اسکرپٹ ہوتا تو اسکرپٹ ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، مڈل ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے. تو وہ اسکرپٹ پہ اگر ہوتا تو شاید دھرنا کچھ اور طرح سے ہوتا، اور پھر اگر اسکرپٹ وہاں سے آیا ہوتا یا یہاں سے آیا ہوتا تو پھر آپ اس کی پروگریشن کچھ اور طرح سے دیکھتے. بات یہ کہ کوئی بھی کچھ کہے اور ہم مذاق میں کہے، تاریخ یہ لکھے گی کہ دنیا کی تاریخ میں 126 دن ایک لیڈر نے اور پاکستانی عوام نے دھرنا دیا اپنے حقوق کے لیے. جس نظریے کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں کہ آپ کسی کا حق، یعنی سب سے بڑا حق کے خود ارادیت نہیں چھین سکتے. وہ خان صاحب کے دھرنوں میں کزن بن گئے تھے طاہر القادری صاحب، انہوں نے شادی پہ کیا تحفہ بھیجا؟ آپ کو پتا ہے کہ ویسے انہوں نے بھی کوئی تحفہ نہیں بھیجا، کم از کم مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی تحفہ آج کل ہے دونوں کزنز کا رابطہ آپس میں. میرا خیال ہے پہلے بھی نہیں تھا رابطہ، اور وہ بھی کچھ میرا خیال ہے شاید آنرری کوئی پٹھان جین ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں ہمارا جو تربور کا سسٹم ہے، کزنز زبردستی بھی لوگ بن جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں. اچھا، یعنی وہ اس طرح کا کزن نہیں تھا، تربور تھا، کسی اور نے ان کے ساتھ ایک پیج پہ اس کو کر لیا تھا. نہیں، لیکن ہماری تو ٹریڈیشن یہ ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اونچے اڑ رہے ہوتے ہو تو آپ کے بڑے لوگ دوست بھی بن جاتے ہیں اور رشتہ دار بھی بن جاتے ہیں. آپ تو ظاہری بات ہے کہ اب گھر کی فرد ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے یہ خان صاحب کو بہت غلط رستے پہ لگاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. کتنا اثر ہے خان صاحب پہ کس لیڈر کا پارٹی میں؟ ایک تو مہربانی، لوگ میرے ساتھ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کے گھر میں آنا جانا تھا کچھ دوستوں کا تو وہ خود سے ہی ختم ہو گیا ہے بھابھی کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اب ان کی کوئی کچھ لوگوں کا تو آپ کے آنے کے بعد بند ہوا ہے نا. وہ اس لیے کیونکہ اب کھانا پکانے والا بھی کوئی ہے، گھر سنبھالنے والا بھی کوئی ہے، تو خان کے ساتھ تو میرا خیال ہے بیوی ہی سوٹ کرتی ہے. لیکن جہانگیر ترین کا میں آپ کو یہ کریکشن کرنا ضروری ہے. جہانگیر ترین کی اگر پہلے کوئی دوستی یا کوئی اگر ملنا وغیرہ تھا پالیٹکس سے پہلے یا میرے آنے سے پہلے، میرے نظر میں جہانگیر ترین کی اتنی ہی ایکسیس ہے، آنا جانا، مشورہ دینا، بات کرنا، جتنا باقی ٹاپ لیڈرشپ کی ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں، یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر
نہیں، آپ ہم نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ جرنلسٹ بھی ہیں، ایک تجزیہ کار بھی ہیں، آپ ان کے رول کو پازیٹیو سمجھتی ہیں زیادہ یا نیگیٹو؟ دیکھیں ان کا رول یہ ہے کہ وہ خان صاحب جو کام کرنے کو کہتے ہیں، 4-5 لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں 4-5 لوگ ہیں، اور سب اپنی خصوصیات کی وجہ سے، یعنی کسی کا کوئی نیش اسپیشلٹی ہوتی ہے، کسی کی کوئی ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے، تو جو 4-5 لوگ ہیں ان کی غلط مشورے زیادہ کون دیتا ہے؟ نہیں، غلط مشورے اور صحیح مشورے، میں کسی میٹنگ پہ نہیں بیٹھتی جی، تو مجھے نہیں پتا کہ کون کیا مشورے دے رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بڑی جمہوری اپروچ ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین غلط یا صحیح راستے پہ ڈال رہے ہیں تو پھر باقی بھی اتنے ہی غلط اور صحیح راستے پہ ڈال رہے ہیں. جب آپ پارٹی قیادت سنبھالیں گی تو پہلے کس کو رخصت کریں گی آپ؟ یہ جو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں خان صاحب. اول تو میرا پارٹی قیادت تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ایسا کوئی مجھے راہ بھی نہیں دکھائی دیتی. یہ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، میرا ارادہ نہیں ہے. آپ نے سنبھال لیا؟ نہیں جی، میں کیوں کسی کو، میں بہت زیادہ اس بات سے امپریسڈ ہوں کہ خان صاحب، میں جو آپ نے میری بات کاٹ دی تھی کہ ڈکٹیٹوریل جو لوگ سمجھتے ہیں، خان صاحب کی بڑی جمہوری اپروچ ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی انسلٹنگ سی بات ہے کہ کیا وہ کوئی بچہ ہے، یا کیا وہ کوئی پلانٹڈ ہے، کیا وہ کسی ڈکٹیٹر کی گود سے آیا ہے، کیا اس کو کسی نے اٹھا کے ٹیکنوکریٹ بنا دیا ہے کہ آئیں جی آپ کو ہم پرائم منسٹر کے لیے گروم کرتے ہیں. اس کی ایک بہت طویل اسٹرگل ہے، اور جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو مجھے بحیثیت ایک بیوی کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں تو وہ آپ بھی کہتی ہے کہ بڑے سادہ ہیں. میں نے کہا سادہ لباس میں ہیں، خوراک میں ہیں، اور کہ مٹیریل چیزوں پہ، دنیاوی چیزوں پہ انحصار نہیں ہے. سادہ پکے سیاستدان ہیں آپ مانتی؟ پکے سیاستدان نہیں ہیں، اور الحمدللہ کہ ویسے سیاستدان نہ ہوں کہ جیسے کہ کچھ لوگ ہیں، جیسے زرداری صاحب کہتی ہے کہ ان کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں سادگی پسند ہے، یعنی ان کا کسی دولت پہ انحصار نہیں ہے. تو یہ بات کہنا کہ جی ان کے کچھ امیر دوست ہیں یا ان کی وجہ سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، اس شخص کو دولت کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ اب ان کی جو شریک حیات تھا اس کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مٹیریل چیزوں پہ. تو یہ بات کہنا بڑی اللاجیکل سی بات ہے، کیونکہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. یا تو وہ بہت ایکسپینسو ہالیڈیز کر رہا ہوتا، یا 30 لوگوں کو اپنی بیٹی کے فنکشنز پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے اوپر لے کے جا رہا ہوتا. مطلب ضروریات کیا ہیں؟ اس کی ضروریات ہی پیسہ نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہ یہ شخص عمران خان پاکستان کا ایک ایسا اثاثہ ہے جس کی کتابیں آپ پڑھیں، جس کا کام آپ دیکھیں، تو اس کو کسی اور کے باتوں میں آ جانا سادہ ذہن کے نہیں ہے. ہاں، ہمارے جو سیاستدان ہیں جس طرح سے وہ منجے ہوئے ہیں، جو کننگ ہیں، ڈیویس ہیں، ویسا نہیں ہے عمران خان. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مداخلت نہیں کر رہا، تو وہ مداخلت نہیں کر رہے. احتساب کمیشن میں وہ مداخلت نہیں کر رہے. کی ذمہ داری آپ کو دی ہے نا. مجھے مداخلت کی نہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں، پرویز خٹک ہے یا ایسے بہت سے جوابات رہ جائیں گے. اگر عمران خان جمہوریت پسند ہے اور وہ مداخلت نہیں کر رہا، تو اس کی بیگم مداخلت کیسے کر سکتی ہے؟ جی ناظرین، ریحام خان صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کی مہمان ہے محترمہ ریحام خان صاحبہ. آپ کو یقین ہے کہ کسی دن آپ پاکستان کی خاتون اول بنیں گی؟ دیکھیں، میرا ایمبیشن یا زندگی کا مقصد پاکستان کی خاتون اول بننا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہونا چاہیے. اس قسم کی سپرفیشل اور شیلو نہیں، میں یہ نہیں کہتا. نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا موٹیویشن زندگی میں، میں نے خان صاحب کو بھی اور آپ کو بھی اور اپنے آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ خان صاحب سے میں نے شادی اس لیے نہیں کی، میں مانتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں. میں مانتا ہوں. نہیں، میں آپ کو وضاحت کروں. نہیں، آپ نے اس کے لیے قطع نہیں کی، لیکن میں اس پیرائے میں سمجھتی ہوں، اور میں آن ریکارڈ یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر 2013 کے الیکشنز میں، ہم نے 2013 کے الیکشنز بطور صحافی دیکھے ہیں، بطور ووٹر بھی دیکھے ہیں، اگر 2013 کے الیکشنز میں پاکستانی قوم کے ساتھ اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کے ساتھ بے حرمتی نہ ہوتی، تو خان صاحب بہت پہلے وزیر اعظم بن چکے ہوتے. اچھا، وہ تو ہو گیا جو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں کیا سمجھتی ہوں، اگر پاکستان میں انصاف ہوگا
اگر کل الیکشنز ہوئے تو کل میں خاتون اول ہوں گی، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ اتنی عقیدت ہے، آپ نے پروٹوکول کی بات کی، آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دیٹ، ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں تو کیا ہم پروٹوکول کا انتظام کرتے ہیں؟ نہیں. جب میں خیبر پختونخوا جاتی ہوں تو کیا میں پروٹوکول کا انتظام کرتی ہوں؟ میں اتر کے گاڑی سے پشتوں میں منع کرتی ہوں کہ جی مجھے راستے پتہ ہے، آپ واپس جائیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کا فیوچر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہمارے بچوں کا، ہماری اگلی نسل کا فیوچر، مستقبل سیکیور ہو، ایک آنیسٹ حرام حلال کی تفریق جو جانتا ہو، جو پاکستان کے لیے صحیح ہے، تو پھر میں خاتون اول یقینی طور پہ بنوں گی. اگر انصاف ہوگا تو. اگر انصاف ہوگا. چلے یہ تو ہو گیا، لیکن ایک طرف آپ کہتی ہیں میں سیاست نہیں کر رہی ہوں. یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے جو آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں سیاست، جب میں کہتی ہوں کہ سیاست نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا جی یہ ہری پور سے کھڑی ہو رہی ہیں، کسی نے کہا جی یہ این 125 سے کھڑی ہو رہی ہیں، کسی نے کہا مجھے اکثر تو بلکہ مجھے آپ اپنی آبائی گاؤں والی سیٹ کا نمبر بھی نہیں پتا تھا کہ این 19 ہے کہ این 21 ہے. تو میرا سیاست میں آنے کا اس طرح، یعنی کہ کسی سیٹ پہ کھڑے ہونے کا، نہ میں نے خان صاحب سے کبھی یہ بات چیت کی ہے، نہ یہ میری موٹیویشن ہے زندگی میں. میری موٹیویشن بڑی سمپل ہے، اگر آپ یقین کریں یا نہ کریں، پر مجھے معلوم ہے کہ میری کیا موٹیویشن ہے. پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں آئیں گے؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ جو کل کو آپ مجھے کہیں گے جی پریکٹیکل. آپ نے تو کہا تھا کہ پریکٹیکل سیاست میں، اس لیے کیونکہ انسان ظاہر ہے زندگی تبدیلی کا نام ہے، لیکن جس طرح سے سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، مجھے ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ جو ایم این اے الیکٹ ہو کے آتا ہے، جو ایم پی اے الیکٹ ہو کے آتا ہے، اس نظام میں وہ کیا تبدیلی لا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں باہر رہ کے زیادہ کام کر سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پارٹی میں کوئی عہدہ کسی وقت لے سکتی؟ پارٹی میں عہدہ اس لیے نہیں لے سکتی کیونکہ پارٹی کے ساتھ میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. جو اگر آپ یہ کہیں کہ جی خان صاحب کبھی بھی مجھے کسی عہدے پہ نہیں لگائیں گے. اس حوالے سے آپ کیوں اپنے آپ کو کمٹ کر رہی ہیں؟ مثلا بیگم نسیم ولی خان سیاست میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ولی خان جیل میں چلے گئے، میں نے کہا ان کو میدان میں آنا پڑا. کل آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کہ کل کو آپ کہیں کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ سیاست میں نہیں آئیں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ فی الوقت اس وقت میری سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی سیٹ سے کھڑے ہونے کا ارادہ نہیں ہے، کسی عہدے کے اوپر میری نظر نہیں ہے. اور بہت سی باتیں جو پاکستان تحریک انصاف کی میں نوٹس کرتی تھی بطور صحافی، اب ایکچولی میرا ان کے اوپر دھیان نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں جان بوجھ کے اپنے کو دور رکھا ہے. لیکن میں سیاسی ہوں. اگر میرا شوہر کہیں سے کیمپیننگ شروع کرے گا اپنی سیٹ پہ، یا ان لوگوں کی جو مجھے عزت دیں گے، اگر وہ مجھے کہیں گے کہ جی آپ آ کے کیمپیننگ کریں، تو مسز کیمرن بھی کرتی ہیں، میں بھی کروں گی، تو اس میں ایک تفریق ہے. اور اگر میں پاکستان کے حق میں کوئی بات ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سیاسی لیڈرز کو بھی ایکشن لینا چاہیے، تو میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گی. اگر آپ اس کو سیاسی آواز سمجھتے ہیں، میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں. بطور جرنلسٹ یا بطور اینکر وہ کام جاری رکھنا ضروری سمجھا. اب اس منصب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان بائسڈ رہیں، وہ فریق نہ بنے. بالکل. ایشوز پہ فریق بنے لیکن پارٹیوں میں یا اس میں فریق نہ بنے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بننے کے بعد یہ دونوں کام ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہیں؟ دیکھیں میرے جو باسز تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پتا ہے کہ تم امپارشل ہو. میرے باسز کا کہنا یہ تھا کہ ہم آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ غیر جانبدار رہیں گی. میں نے کہا آپ اعتبار کرتے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں سمجھیں گے، یہ کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو میں یہ شو سیاسی شو نہیں کروں گی. انہوں نے بہت زیادہ کچھ مہینے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا میں یہ سیاسی شو نہیں کروں گی اس وجہ سے، لیکن میں کام ظاہر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آئی ایم اے ورکنگ وومن. تو میں نے جس چیز کا اختیار جو انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیروز کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، ظاہر ہے لوگوں کی انکلینیشن ہوتی ہے، ان لوگوں کو سامنے لائی ہوں. انٹرویوز لیے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے. 2-3 سال پہلے جو میں نے کوشش کی آپ کو جیو میں لانے کی، وہ تو اس وقت کامیاب نہیں ہو سکی. مستقبل میں کوئی امکان ہے کہ آپ جیو میں بیٹھی ہوں بطور اینکر؟ بہت امکان ہے جی. میرا ابھی سیزن کمپلیٹ ہو رہا ہے اور کچھ آفرز ہیں میرے پاس آلریڈی، اور بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے کیونکہ میں نے بہت کم وقت دیا ہے، صرف ونس اے ویک میں شو کر رہی ہوں. اور وہ اس وجہ سے جیو سے بھی آفر ہے؟ جیو سے آفر نہیں ہے ابھی تک. جیو سبق نہیں سیکھے ہیں. آپ کو تو جیو ہر بات ذرا سلو سیکھتے ہیں، تو ابھی تک کوئی آفر نہیں ہے جی. اچھا ایک چیز جو بہت زیادہ ہم فیل کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعض ترجمان ٹاک شوز میں بیٹھ کے
وہ ترجمان ہوتے یا نہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے فیسز ہیں، جو لہجہ استعمال کرتے ہیں مخالفین کے بارے میں، کچھ میں نے دیکھا کہ خواتین کے بارے میں بھی وہ کرتے ہیں. یہ بہت اچھا کبھی اس سوال پہ ہے آپ نے بات نہیں کی خان صاحب سے کہ بہت ان اچھا کی سوال زبانوں کو لگام دے؟ میں نے کی ہے، اور میں نے 2-3 ایشوز پہ خان صاحب کو کہی ہے، اور یہ سیاست کا اس سے تعلق ہے بھی بالواسطہ، اور وہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی آپ کو. پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کی جماعت ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خاص خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ اور سیاسی جماعتوں کی جو خواتین ہیں یا اور جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے، اگر آپ غلط قسم کی زبان اشارہ دیں گے، تو پھر آپ کی بھابھی پہ بھی اٹیک ہوگا، اور پھر آپ اس کے بارے میں کمپلین نہیں کر سکتے. میں نے ہمیشہ جب بلاول پہ اٹیکس ہوئے، میں نے تب اس کی مذمت کی. اگر مریم نواز شریف پہ کوئی بات کرے گا، میں اس کی مذمت کروں گی، کسی پہ بھی، تو کسی خان صاحب پارٹی کیوں پہ ان بھی. لوگوں کو شٹ اپ اور میں نے خان صاحب کو ٹی وی پہ آپ کی نمائندگی کر رہے صاحب تھے؟ کو حال ہی میں یہ کہا کہ دیکھیں، شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ جیسے بات کر رہے ہیں، شاید ہمیں ان کے لیول پہ گرنے کی ضرورت ہے. گرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھی طرح سے گفتگو شائستہ رکھ کے آپ اپنا پوائنٹ سمجھا سکتے ہیں. بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی، کسی کے مذہب پہ، کسی کی گھر کی خواتین پہ اٹیک کرنے سے آپ کی اپنی عزت میں کمی ہوتی ہے، اور پاکستان کا بڑا برا امیج باہر جاتا ہے. اس کی میں سخت خلاف ہوں. لیکن جو لوگ زیادہ ٹی وی شوز میں پی ٹی آئی کی نمائندگی میں نے کرتے مشورہ دیا ہے جی. ان میں 3-4 بندے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے مشورہ دیا ہے، اور میرا ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے، اور نہ میں یہ چاہتی ہوں، لیکن میں نے یہ خان مشورہ صاحب سے کہا ہے، میں نے خان صاحب سے کہا ہے، اور میں نے کیونکہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں یہ آپ نے خود بھی فیل کیا میں نے ہمیشہ یہ فیل کیا، محسوس کیا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بڑے ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان کی بحیثیت ایک بزرگ خواتین کی ہم عزت کرتے ہیں. میں پرسنلی ذاتی طور پہ عزت کرتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ خان صاحب عزت کرتے ہیں، تو اس بات کو ہمیں نہیں فروغ دینا چاہیے. وقت تو ہمارا بہت پہلے ختم ہو چکا ہے. یہ جو اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے آپ نے کچھ انیشیٹو لیے ہیں، کچھ مخالفین تو کہتے کہ یہ آپ نے صوبے میں اپنی مداخلت کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا. ایکچولی یہ ہے کیا؟ آپ کر کیا رہی ہیں اور ابھی تک کیا کر چکی ہیں؟ اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مداخلت کے لیے کیا ہے، تو میں ان کو یہ ایک اور تھوڑا سا مواد دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اب میں نے کراچی میں بھی شروع کیا ہے، اور میں نے اب کچھ ایریاز ہیں جہاں کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ کچھ ایریاز ہیں پنجاب کے جہاں لوگ کام کر رہے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں ہے. اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جب سے میں نے یہ اناؤنس کیا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں سے مجھے کوآپریشن، تمام این جی او سے اور وفاقی حکومت سے بھی انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی ملی ہے. میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں؟ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، خیبر پختونخوا سے کیوں آغاز کیا ہے؟ کیونکہ پشاور میں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے، یعنی کہ بچوں کے ساتھ زیادتی، بچوں کا چائلڈ لیبر کا ہونا. اور میں اس کو گناہ سمجھتی ہوں. میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے، ہمارے آئین کے، ہمارے قانون کی خلاف ورزی ہے. خیبر پختونخوا کے قانون کی خلاف ورزی ہے، وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کی سڑکوں پہ، پشاور سے آغاز کر کے ہمیں سڑکوں پہ بچے بھیک مانگتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کوڑا اکٹھا کرتے ہوئے نہ دکھائی دیں. ہم بالکل بحیثیت ایک شہری کے برداشت نہیں کریں گے. اور اس کی بہت ہی میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے تمام کوارٹر سے، اور ہم انشاءاللہ سپتمبر کے مہینے میں پہلا شیلٹر اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. یہ جو ڈگری کا آپ کا معاملہ آیا تھا جی ابھی تنازعات، اس دوران آپ کی طرف سے ایک کمنٹس آئے تھے کہ میں پاکستانی میڈیا کو نہیں جی، میں نے پاکستانی میڈیا نہیں، میں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ڈیلی میل نہیں پڑھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں کبھی ٹی وی نیوز چینلز کو نہیں دیکھتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے، میں واقعی گھر میں ٹی وی بھی نہیں رکھتی، میرے کمرے میں ٹی وی نہیں ہوتا، خان صاحب بھی ٹی وی نہیں دیکھتے. ہم اتنے مصروف ہیں، اور میں نے گزشتہ 10 سال سے جب سے ٹی وی پہ کام کرنا شروع کیا ہے، ٹی وی بہت کم دیکھا ہے، نیوز چینلز کو تو بالکل ہی فالو نہیں کیا. مجھے سچ بتاؤں کہ مجھے بہت برا لگا تھا، کیونکہ ایک چیز جو کہ ہمارے رزق کا، ہماری عزت کا، ہماری نہیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی. تو سچ میں نے اس لیے کہا تھا کہ صبح 8 بجے لیلۃ القدر کے بعد ایک ہنگامہ برپا تھا،
اور مجھے پہلے تو لگا کہ یہ کوئی مذاق ہے، کیونکہ میری اسٹریٹ چلڈرن کی میٹنگز جاری تھی اور میں ایک اتنی احمقانہ سی اور اتنی مذاق کا خیز بات پہ کہ بیپر دے دیں، جس بات کی کوئی نہ میں نے کسی سے نوکری مانگی ہے، نہ میں نے کسی سے کہا ہے کہ جی میں نے کہیں ڈکلیئر کیا اور اس کی، تو جب جھوٹ نہیں بولتی یہ ڈگری کا سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ جی میں ان خواتین کے لیے، پاکستانی بچیوں کے لیے خاص طور پہ ایک علامت کی نشانی ہوں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ لبرل لوگ جو کہ ایجوکیشن کے بڑے حامی بنتے ہیں وہ مجھے اٹیک کریں کہ میں ان بچیوں کی علامت ہوں کہ جن کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے، جن کو شادی کے بعد تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میں ایک سیلف میڈ عورت ہوں جس نے 3 بچوں کے ساتھ 2 نوکریاں کر کے اپنی تعلیم مکمل کی، تو میری جو ڈگری ہے وہ معذرت کے ساتھ زیادہ معنی رکھتی ہے بطور کسی ایسے شخص کی جس کی شاید بہت زیادہ سپورٹ ہو اور اس کو بہت زیادہ تعلیم کے مواقع ہوں۔ تعلیم مکمل کرنا میرا خواب تھا، میری خواہش تھی، میں نے خود بھی تعلیم مکمل کی، جینوئن ڈگری ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد میں نے ایڈیشنل بہت سے کورسز کیے اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تعلیم دی۔ ماشاءاللہ میرے بچے بھی 3 بچے ماشاءاللہ تعلیم میں بہت اچھے ہیں، خاص طور پہ بڑے دونوں کیونکہ وہ سینئر ایئرس میں۔ تو مجھے افسوس اس بات کا ہو کہ اگر آپ ایک ایسی عورت کو جس نے تعلیم مکمل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، جس کی اسٹرگل ہی یہ رہی ہے، اس کو اگر آپ اٹیک کریں گے تو وہ جو بچیاں جن کو شاید اتنی ہمت نہیں ہے یا بول نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ زیادتی کریں۔ بہت شکریہ ریحام خان صاحبہ۔